बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं इस पर हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज का माशरा। इससे पहले भी जाहिर है जब जब हम देखते हैं कि इस तरह के मौक़े आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की महफिल या इस तरह की बात की जाए जो जहनों पर दस्तक दे, जो दिलों पर दस्तक दे। सलाम उन पर कि इसरार मोहब्बत जिन्होंने समझाए, सलाम उन पर कि जिन्होंने जख्म खाकर फूल बरसाए, और सलाम उन पर कि जिन्होंने खून के प्यासों को क़वाएं दी, सलाम उन पर कि जिन्होंने गालियां सुनकर दुआएं दी। इस वक्त जिस माशरे में मैं और आप रह रहे हैं, यहाँ पर किसी से बात करना बहुत मुश्किल है, और जिस नबी के हम पैरोकार हैं, जिसके उम्मती हैं, उसके दावेदार तो हैं हम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बार बार इस बात का इजहार करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। लेकिन जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, जिस तरह से उनकी सीरत, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी, यानी 40 साल का अगर अहाता करें तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इखलाक है। यानी कलमा और कलमा गोई और फिर वहदानियत का जो दर्स है वो बहुत बाद में, लेकिन सबसे पहले इखलाकियात का दर्स है। और अगर बहसत माशरा हम देखें तो हम शायद इखलाक की बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हैं, पस्तियों में जाकर गिर गए हैं। इसी पर ज़रा मुदल्लल गुफ्तगू करने के लिए अहम शख्सियात हैं जो पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियात हैं, अपना एक ख़ास असर रखती हैं, और ज़ाहिर है इनके दुनिया भर में चाहने वाले भी मौजूद हैं मेरे साथ। सबसे पहले स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए, कराची स्टूडियो में प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीरत नबी पर बेलाग गुफ्तगू करते हैं, माशरे की असास के हवाले से बात करते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के माशरे में किस तरह उससे रहनुमाई हम हासिल करें, क्योंकि वो तो रहती दुनिया तक के लिए है। तो आज ज़रा कादरी साहब से गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम आज कहाँ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादरी साहब कि आप तशरीफ़ लेकर आए। वॉइस स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मजहबी स्कॉलर हैं। आपकी गुफ्तगू से भी ना सिर्फ ये कि उम्मत मुस्लिमा बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम के मानने और जानने वाले, बल्कि जहाँ शायद नहीं भी जानने वाले मौजूद हैं, वहाँ पर मुफ्ती साहब को सुना और देखा जाता है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने भी वक्त निकाला। आपकी इजाज़त से ज़ाहिर गुफ्तगू का आगाज़ में प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से करना चाहूँगी। कादरी साहब, मेरा और आपका ज़ाहिर है हम जब भी इस तरह के मौज़ूआत को चुनते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जहनों पर दस्तक दी जाए। मेरा पैगंबर अजीम तर है, और उस अज़मत के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी दोनों जहानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन जब भी मैंने तज़किरा किया कि 40 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अखलाकियात पर मबनी हैं, और आज हम जब देखते हैं तो अखलाकी तौर पर आप इस माशरे को, इस उम्मत को कहाँ खड़ा देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बाद हम्द व सलात के सबसे पहले तो मैं सना साहिबा आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने आज के जो माशरती एहसासात हैं उनको बराह रास्त रूहानियत से मुंसलिक करके ये बतलाया कि हम कभी ये ना भूलें कि हम जो कुछ भी हैं, जो भी नज़रिया हमारा है, लेकिन हमारी एहसास, हमारी बुनियाद, हमारी ज़िंदगी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, और इत्तेहाद है, पाकिस्तान है, मिल्लत इस्लामिया है। इस दायरे में रहते हुए हमें सब कुछ सोचना है, और ये तमाम दायरे जितने भी हैं, जो आपने बात कही बहुत खूबसूरत बात, वो ये है कि इन सारे दायरों का जो मुंतहा है वो अखलाक है। और अखलाक क्या है? हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं तो दुनिया में जो भेजा गया हूँ तुम्हारे लिए इसलिए भेजा हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताकि तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल कर सकूँ, बता सकूँ कि अखलाक है क्या। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो दीन इब्राहीमी को, दीन इस्माइली को, काबे को, कलमे को, बुनियादी मबादियात को, अखलाकियात को जानते बूझते बुत परस्ती में चले गए, शिर्क की ज़िंदगी को इस तरह से अपना लिया और बेहूदगी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का ऐसा शियार बना लिया कि ये भूल गए कि काबा एक मुक़द्दस ज़मीन पर मुक़द्दस मकाम है कि जिसकी इबादत अल्लाह को राज़ी करने के लिए होती है। लेकिन इन्होंने तो बरहना होकर ये साबित कर दिया कि ये अखलाक से भी बरहना हो गए, इंसानियत से भी मुबर्रा हो गए, और ज़मीन पर इनकी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ इतनी ही है कि ये जिस तरह चाहें जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारें। इससे इस सबक को याद दिलाने के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की तारीख़ जो 12 रबीउल अव्वल है,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ اے لوگوں ہم نے تم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. ہم نے مومنین پر پاکیزہ ذہن کے جو لوگ ہیں ان پر یہ بڑا احسان اس لیے کیا ہے کہ یہ وہ ذات اقدس ہے جو تمہارے دلوں کو پاکیزہ کرے گی, تمہیں علم دیں گے, تمہیں سکھلائیں گے زندگی کا سلیقہ, اور تمہارے اخلاقی رویوں کو درست کر کے یہ بتلا دیں گے کہ تم ایسی قوم ہو کہ جب اخلاقیات پر آ جاؤ تو پھر تم قیصر و کسریٰ کو اپنے قدموں تلے دیکھو. درست فرمایا. میں اسی بات کو ذرا آگے لے کر بڑھتی ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب, ذرا آج کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں, جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بشر تو ہیں لیکن عظمت بشر ہیں, اور پھر جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کہاں کہاں کن کن پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے. ہر جو جسے کہتے ہیں کہ ادا, ہر بات میں اخلاق جھلکتا ہے, اور آج بھی شاید ہمیں اس کی تقلید کی ضرورت ہے, اور مجھے تو لگتا ہے آج زیادہ ضرورت ہے. 1400 سال پہلے جو کفار تھے وہ تو جانتے نہیں تھے, ہم تو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب فرمائیے گا کہ اخلاقیات کی اس پستی سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے قبل آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوری عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک پیش کرتا ہوں, اور آپ کو بھی, اور یقیناً آج پوری امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن ہے. ہر مومن کے لیے, ہر شخص کے لیے جو کلمہ گو ہے اس کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے. درست. آپ نے جو بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے, تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. درست. البتہ تحقیق رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب یہاں یہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری جو حضور کی زندگی ہے اس کو نمونہ مانا جائے. اور دوسری بات میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ پوری کائنات کے اندر ہر شخص اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ اچھا ہے, اخلاق برے ہیں تو یہ برا ہے. لیکن یاد رکھیے حضور کی ذات وہ ہے کہ اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب آپ اخلاق عظیم پر ہیں. اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر آدمی اخلاق کے حسن سے پہچانا جاتا ہے, لیکن اخلاق حضور کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. یعنی جس چیز کو حضور اختیار کر لیں وہ اخلاق حسنہ ہو جاتا ہے, اور جس کو حضور ترک کر دیں وہ اخلاق سیئہ ہو جاتا ہے. بالکل درست. تو باقی ہر ایک ذات اخلاق سے پہچانی جاتی ہے, اخلاق ذات پیغمبر کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے جو اخلاق ہیں اس کے اوپر ہم ظاہر گفتگو کر رہے ہیں, اور جو دونوں شخصیات میرے پاس موجود ہیں ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں کہ پتہ چل سکے کہ آج معاشرے میں کہاں کھڑی ہوں, آپ کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں سچ بول رہے ہیں, کہاں غلط بول رہے ہیں, کہاں ریاکاری کر رہے ہیں, کہاں لوگوں کو دکھا رہے ہیں. دکھاوا بہت ہے نا, لیکن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مظفر بارسی کے اشعار جو ہیں وہ مجھے بڑے زبردست لگتے ہیں, جہاں وہ کہتے ہیں کہ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سجاؤ ایک چارپائی, بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے, نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی, یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی. بریک شامل کرتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید تذکرہ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آج آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے, گو کہ ظاہر ہے کل کا دن ہے 12 ربیع الاول کا, لیکن ہماری کوشش اور خواہش تھی کہ آج اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کا احاطہ کریں کہ کہاں کھڑے ہیں, کہاں غلطی ہو رہی ہے, کن چیزوں پر مسائل ہیں جس پر گفتگو کر کے شاید اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور محمد احمد قادس صاحب بھی اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے. مفتی حنیف قریشی صاحب, معاشرے کی اخلاقی ذوب و حالی پر میں یقیناً چاہوں گی کہ آپ بات کریں. یہ فرمائیے گا
کہ ہمارے رویے بڑے منفرد ہیں. میں نے کہا نا ہم ریاکاری سے کام لیتے ہیں, لباس میں وضاقتہ میں نظر آتے ہیں, بڑے با علم لوگ ہیں, بڑے باشعور لوگ ہیں, لیکن اخلاقی پستی اور رویہ بڑا منفرد ہوتا ہے. گھر میں نعوذ باللہ میں نے سنا ہے حضرات کو باہر تو جا کے شاید وہ بڑے اچھے طریقے سے سلام اور ساری چیزیں کر لیتے ہیں, لیکن گھر میں خواتین, بچے بچیوں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی قبیح ہوتا ہے, انتہائی ظالمانہ ہوتا ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, اور جسے کہتے ہیں مفاسد کو شیر و شکر کرنے والا. تو ہم پھر کہاں کھڑے ہیں سر؟ ہم تو مطلب کہہ کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں. ہر جگہ ہم نے پستی دکھائی ہوئی ہے. اس کا تھوڑا احاطہ کریں مفتی حنیف قریشی. دیکھیں, بنیادی طور پر میں ایک بڑی مختصر سی جسے خلاصے کے طور پر بات ہے وہ یہ کر دوں کہ جو شخص جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے عشق میں ہے, آپ کی اطاعت میں ہے, آپ کی محبت میں ہے, وہ اتنا ہی معاشرے کا بہترین انسان ہے. درست. بنیادی طور پر ہم نام کے مسلمان ہیں, یعنی ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے, دیکھیں اگر آپ ایک موبائل بھی لیتی ہیں نا تو کمپنی جو بک لیٹ آپ کو دیتی ہے آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں یار ہم نے اس موبائل کو کیسے یوز کرنا ہے. کوئی چھوٹی سی مشین ہے 5-10 ہزار کی, اس کے لیے بھی اس کے بک لیٹ کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی زندگی دے کر ہمارے لیے قرآن اور ساتھ ہی فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, یعنی جیسے وہ کر رہے ویسے تم کرو. اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے کو ہم نے اپنے نبی کا تعارف کتنا کروایا. سوائے نماز کے یا کلمے کے یا درود کے ہم نے کتنا حضور کی سیرت, اخلاق, کردار کے حوالے سے امت کو بتایا, ان کو آگاہ کیا. سب سے پہلے میں آپ کے میڈیا کی طرف آ رہا ہوں. جی سر. آپ نے بھی ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے پروگرام کر لیا, حضور کا ذکر آ گیا. محرم میں ماشاءاللہ ہمارے میڈیا چینل پہ کچھ گھنٹوں کے لیے دوپٹہ شپٹہ آ جاتا ہے. باقی سارا سال ہم لوگ شیطان کو راضی کرتے ہیں, ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے اسلام کی دھجیاں اڑائی جائیں. اس کے بعد ہم بوتے کیا ہیں, اور پھر ہم کاٹنے کی وقت آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے اندر منافقت بھی آ گئی ہے, ہمارے اندر سب کچھ آ گیا ہے. جب آپ ڈرامے وہ دکھائیں جن کا آغاز بھی منافقت سے, اختتام بھی منافقت پہ, جس وقت آپ گفتگو چینلوں پہ اینکروں کو بٹھا کر یوں سیاستدانوں کو لڑائیں کہ جھوٹ سے آغاز ہو جھوٹ پہ اختتام ہو, جب پوری قوم کو آپ پورا سال جھوٹ, فراڈ, چکر, مکر, فریب یہ دکھائیں, پڑھائیں, سکھائیں, اور اس کے بعد کہیں جی کہ معاشرے کے اندر سے حیا ختم ہو گئی, معاشرے کے اندر سے اخلاق ختم ہو گئے, معاشرے کے اندر سے سچ ختم ہو گیا. بھائی ہم نے معاشرے کو دیا کیا ہے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہم اون کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور اچھے ہیں. یا تو آپ اسلام سے نکلیں معاذ اللہ, لیکن جب مانتے ہیں کہ اسلام نمونہ حیات ہے, اسلام پورا ضابطہ حیات ہے, تو پھر ہمیں اسلام کے مطابق اپنے چینلوں کو بھی چلائیں, اسلام کے مطابق اپنی کمپنیوں کو بھی چلائیں, اسلام کے مطابق ہم اپنے مدرسوں کو بھی چلائیں, مسجدوں کو بھی چلائیں, خانقاہوں کو بھی چلائیں, ہم سارا پھر اسلام کے مطابق چلائیں. پھر اس کے بعد آپ سوال کریں کہ جی فلان جگہ منافقت ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کا جواب دیں. بالکل درست. میرا خیال ہے مفتی حنیف قریشی صاحب یہ جس جگہ آپ نے اشارہ کیا ہر جگہ پر ہمیں شاید بہت زیادہ جسے کہتے ہیں تطہیر کی ضرورت ہے, اور معاشرتی تطہیر کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن وہ جامعیت کا استعارہ, وہ صبح تہذیب کا گجر ہے. اب یہ لفظ جو ہے گجر, اس کی تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ قادری صاحب اس پر روشنی بھی ڈالیں, کیونکہ جب ہم بالکل ذرا کلوزنگ کی طرف آ رہے ہیں, پروگرام کا وقت کم ہے. یہ فرمائیے گا قادری صاحب کہ جس سیرت طیبہ کو ہم لے کر آج کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں, یہ بات بہت اچھی کی ہے مفتی حنیف قریشی نے کہ ہم کچھ دنوں پر بیٹھ کر گفتگو کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر میں بچے, بڑوں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے جو تقاضے ہیں, جو ان کے ظاہر ہم فرائض سے بہت زیادہ سبکدوشی اختیار کرتے ہیں لیکن حقوق کے لیے بڑی آواز اٹھاتے ہیں, تو فرائض اور حقوق کو سمجھانے کے لیے کیا میکانزم ہو سکتا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توازن قوت پیدا کیا معاشرے کے اندر, اور جو معاشرہ عدم مساوات کا شکار تھا اسے بتلایا کہ زندگی ہوتی کیا ہے. اور قرآن کریم نے مخاطب ہوتے ہوئے ہم سے کہا لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو.
تو معاملہ بالکل صحیح ہے، اور مفتی قبلہ برادر محترم مفتی حنیف قریشی صاحب کا میں 100% اس بات کی تائید کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ ہر ذی عقل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ معاشرتی نفاق سے نکلنا ہوگا، اور اس جانب اشارہ بھی میں نے کیا تھا کہ یہ جو تضادات ہیں اس کی وجہ سے عدم مساوات ہے اور معاشی تقسیم کے اندر مشکلات ہوتی ہیں. بچیاں رات کو نکلتی ہیں یا شام میں آتی ہیں کہیں سے جاب کر کے، تو ہماری نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جب تک ہم پورا ایکس رے نہ کر لیں ہم میں کوئی شرم حیا نہیں کہ اپنی نگاہوں کو ہم جھکا لیں. قرآن اور حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ہم کردار کشی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں اور دوسروں کو برا کہنے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، انتقام لینے میں یا کسی کو کمتر دکھانے میں اتنا اپنے آپ کو لفظی اور معنوی اعتبار سے بڑا سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے معاشرے کو غلام سمجھتے ہوئے اپنے معاملات ایسے کر دیتے ہیں کہ 18 سال کا لڑکا جو بیٹھ کر اینکر ہوتا ہے وہ 70 سال کے آدمی کی بے عزتی کرتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچتا کہ دیکھنے والے کروڑوں لوگ بے وقوف نہیں، عقل مند ہیں، اور وہ فیصلہ اس بنیاد پر کریں گے کہ سوائے ریٹنگ کے اور کیا. تو ریٹنگ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ریٹنگ آپ کو دنیا میں بڑھانی ہے یا رب کے یہاں بڑھانی ہے؟ تو جب پروردگار کے یہاں اعمال دیکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے تو اس وقت کیا جواب دیں گے کہ ہمیں الزامات لگا رہے ہیں؟ بہت اچھی گفتگو. میرا خیال ہے یہ ڈیبیٹ ایسی ہے جس پر بہت دیر بات کی جا سکتی ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب، وقت بالکل میرے پاس کم ہے. میں چاہوں گی کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ پیغام دیں لوگوں کو کہ بھائی صرف 12 ربیع الاول کا جشن منائیں، 1000 بار منائیں، دل کھول کے منائیں، ظاہر مدحت کریں، کیونکہ مدحت اس کی ظاہر ہم سب پر لازم ہے اس کی مدحت کرنا، لیکن جو اخلاق ہیں اس پر بھی ذرا کام کریں، ورنہ ایسی مدحت اور ایسی مدحت سرائی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میری ناقص رائے ہے، لیکن آپ ضرور فرمائیے اس پر. دیکھیں، جو جشن عید میلاد النبی ہے اس کا ہمارا مقصد تو صرف اتنا ہے، ہم میلاد شریف حضور کے ذکر کے پرچار کو کہتے ہیں، اور وہ جو حضور کی آمد ہوئی ہے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے خوشی کے اظہار کو میلاد شریف کہتے ہیں. ظاہر ہم مسلمان ہیں، ہم خوشی اور غم دونوں میں قرآن و سنت کے پابند ہیں. خوشی میں بھی اور غمی میں بھی ہم وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کا ناپسندیدہ ہے. تو جب عام خوشی میں ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ نبی کے ہاں ناپسندیدہ ہے، تو ہر وہ خوشی جس کا تعلق ذات پیغمبر سے ہو اس کو ادا کرتے ہوئے ہم ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو اچھا نہ لگتا ہو. تو بہرحال میں گزارش آپ کے پروگرام کی وضاحت سے یہی کروں گا تمام عاشقان رسول سے کہ مقصود سامنے رکھیں. مقصد یہ ہے کہ آپ روڈوں پہ نکلیں جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اس پر خوشیوں کا اظہار کرو، اور یہ جو تم مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہو اس سے یہ کام کرنا بہتر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ذات پیغمبر کا تشریف لانا ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور کی تشریف آوری ہے. تو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے تاکہ جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ بھی متوجہ ہو کہ یار آخر یہ لوگ سڑکوں پہ کیوں نکل رہے ہیں، یہ جشن کیوں منا رہے ہیں، تو ان کو پتہ لگے کہ واقعتاً مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. درست فرمایا اور مفتی اس حنیف قریشی محبت کا صاحب، تقاضا یہ بڑا یہ اچھا ہے کہ پیغام ہے ہم کہ وہ کام کریں کہ جس سے اللہ اور اس کا نبی خوش ہوتے ہیں. جشن آمد رسول کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ضرور اس کا جشن کا انعقاد ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے، تذکرہ ہونا چاہیے. قاضی صاحب کوئی ایک آخری 30 سیکنڈ آپ کے پاس کوئی میسج آپ اگر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس جی ٹی وی کے وساطت سے کہ گفتگو ہم بہت کچھ کر سکے اور بہت کچھ کر بھی چکے اور نہ جانے کتنی کر چکیں گے، لیکن گفتگو وہ ہو کہ جس پر عمل ہو. اور عمل کا مقصد یہ ہے کہ خود احتسابی اپنی ذات سے اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم حضور کو خوش کر رہے ہیں یا انہیں ناراض کر رہے ہیں. علم ہے اگر آپ کے پاس تو آپ بے لوث معاشرے میں کسی ایسے بچے کی سرپرستی کیجئے، کوئی یتیم بچہ ہے اس کی سرپرستی کیجئے، کوئی بچی ہے اس کی سرپرستی کیجئے، ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ عمل بنائیں. یعنی قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں عملیت پسندی ایسی ہو کہ جس میں کل قیامت کے دن حضور کے سامنے جائیں تو ہم یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی بنیاد نہیں ہے آپ کو خوش کرنے کی، صرف اتنا ضرور ہے کہ آپ اقرا کے امین ہیں اور اس امانت کو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کریں. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر محمد احمد قادری صاحب کہ آپ تشریف لے کر آئے. مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا گفتگو کریں گے ثروت اعجاز قادری صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا ہمیں پیغام دیں گے اور امت مسلمہ کے لیے آج کے دن میں کیا پیغام پنہا ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین.
नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरबत एजाज कादरी साहब। उनसे भी आज हमने वक्त लिया है। सरबत एजाज कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको ईद उल मिलादुन नबी शरीफ की खुशियाँ मुबारक। सरबत एजाज कादरी साहब, ज़ाहिर है आज के दिन के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, और ज़ाहिर है आज की ज़िंदगी का अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं आज के माशरे की। ये फरमाइएगा कि अखलाकियात पे आज ज़रा हमने कोशिश की कि माशरे की बात करें। आप फरमाइएगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, और क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जिसका प्रचार 40 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे, हम कहीं पर भी जाकर उसका अशर अशीर भी कुछ करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते? बहुत शुक्रिया। मैं GTV के तबस्सुस से तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक कुरान पाक की एक आयत है, वमा अरसल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको दोनों जहां के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा किसने? रब्बुल आलमीन ने। वो जब दोनों जहां के लिए रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए तो यकीन वो मौसिन इंसानियत भी हैं। इंसानियत का एक बहुत बड़ा मतलब बाब है जिन्होंने इंसानियत का सबक दिया। और सबसे पहली बात जो उन्होंने, आज हर शख्स अपने अंदाज में जश्न मना रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ इन खुशियों में हुज़ूर वसल्लम की तालीमात, उनकी सीरत, उनके किरदार, उनके अफ़ाल को भी अपने मद्देनज़र रखना चाहिए खुशी के मौके के ऊपर। बल्कि ये हम कहते हैं कि आज ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा जश्न होता है जहाँ मौसिन इंसानियत दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लेकर आए। उन्होंने, अगर हम थोड़ा 1400 साल पहले चले हैं, जब मेरे आका करीम तशरीफ़ लाए हैं, उनकी तशरीफ़ आवरी हो रही है, तो उन्होंने कलमे की दावत नहीं दी। 40 साल उन्होंने अखलाकियात की दावत दी, अखलाक सिखाए। और दूसरी बात जो उन्होंने ईमानदारी, अमानत, सदाकत, कि मेरे पास एक चीज़ अमानत है, मेरी ज़िंदगी अमानत है, मेरा काम अमानत है, तो उसको किस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। कलमे की दावत नहीं है, बात गौर करने की है। अब दावत है कलमा शरीफ। कलमा शरीफ से पहले की दावत बता रहा हूँ, ये मैं 40 साल की जो दावत थी, जो आपने उन कुफ्र में जहाँ वो जुल्म, ज़्यादतियाँ, जहाँ बच्चियों को ज़िंदा दफनाया जा रहा है, जहाँ औरत का एहतराम नहीं था, जहाँ अदब नहीं था, जुल्म था, ज़्यादती थी, उस माशरे के अंदर आप तशरीफ़ लेकर आए, हिदायत लेकर तशरीफ़ बन के तशरीफ़ लेकर आए। आपने जब पहाड़ी पर चढ़े, आपने सारे काफिरों को जमा किया। बड़ा अहम ये 2 सवाल किए उन्होंने उन काफिरों से जो कि पहाड़ी के इस तरफ मौजूद थे। आपने कहा कि ये बताओ कि पहाड़ी की उस तरफ फ़ौज खड़ी है कि आप यकीन करोगे? उन तमाम काफिरों ने एक ज़बान होकर कहा कि हम यकीन करेंगे, आप हक़ हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, सादिक हैं। अभी इस्लाम नहीं है, लेकिन पैगाम देखे क्या है? अखलाकियात का, किरदार का। ये 2 चीज़ें माशरे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर आपने दूसरा सवाल किया, अगर फ़र्ज़ करो आप वहाँ उस तरफ आओ, पहाड़ी की तरफ, आपको फ़ौज नज़र ना आए, तो क्या आप यकीन करेंगे मेरी बात का? तो कहा कि हम अंधे हैं। क्या कहा जुमला? तारीख़ी जुमला कि हम अंधे हैं। काफिर कहने लगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हैं। यानी कि वह है नहीं फ़ौज, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आप सच्चे हैं। ये है वो पहला लेसन जिसे आज हम भूल गए। आज हम जो पहला लेसन था, आज हमारे अखलाक, हमारी मैशियत के साथ साथ हमारे अखलाक भी तबाह हो गए, हमारा किरदार तबाह हो गए। आज हम इस काबिल हैं कि दूसरों के सामने अपना किरदार पेश कर सके, जिन्होंने सालों हुकूमत की। सरबत एजाज कादरी साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर आपको पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, जानते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। अभी मैं बात कर रही थी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से और मोहम्मद अहमद कादरी साहब से, उनसे भी हमने यही सवाल किया कि हमारे रवैये बड़े मुख्तलिफ होते हैं ख़वातीन के मामले में, बच्चों के मामले में। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में तस्करा फरमाया इन चीज़ों का। तो हम अपने घर में बच्चे जो हैं, या बेटियां हैं, या बहनें हैं, या माएँ हैं, उनके साथ जो हमारा रवैया है वो कितना बदलने की या तब्दील करने की ज़रूरत है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो उनकी जब बेटी तशरीफ़ लाती थी तो वो तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे, लेकिन यहाँ माओ, बहनों, बेटियों की हुर्मत पे ही हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अबहाम भी है लोगों में, और शायद समझ भी नहीं है इस मामले पर। मेरे आका करीम जब अपनी लाडली बेटी जब
تشریف لاتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ بچیاں ایسی ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں، جب بچہ تشریف لاتا ہے تو ایک فرشتہ اترتا ہے، لیکن جب بچیاں تشریف لاتی ہیں تو فرشتوں کا جھنڈ اترتا ہے. اور آپ دیکھیں، آپ میرے آقا کریم کی آمد کے بعد عورت کو حیا کی چادر عطا فرمائی، اس کو تقدس عطا فرمایا، ان کے پاؤں میں جنت رکھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے بڑا اہم بات یہ ہے جو اخلاقیات سے تعلق ہے. دوسرا ہے رول آف لا، امپلیمنٹیشن نہیں ہے رول کی. قانون کی ہم نے قانون بنا رکھے ہیں، عورت کے اوپر بل پاس ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر اتنی بے حسی ہے، دین سے دوری ہے، خوف خدا نام کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس بہن کو، جس کو ہم اپنی ماں، جس کو بہن، جس کو بیٹی، میں خود 2 بیٹیوں، میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ میرا بازو ہیں. اور یہ آدمی جس طریقے سے یہ بچیاں اپنے ماں باپ کی کیئر کرتی ہیں، گھر کی کرتی ہیں، شوہر کی کرتی ہیں خدمت، شوہر کے بعد باپ کی خدمت کرتی ہیں، سب کے، یعنی ان کی خدمت ایک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہونا، رول آف لا نہ ہونا، اور دین سے دوری اور خوف خدا کا نہ ہونا. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے. سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. سرورت اعجاز قادری صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آج جب ہم سیاستدانوں کی چلے مثال لے لیتے ہیں، جس کا جواب آپ نے ابھی دیا اس کے تناظر میں، ایک تو یہ کہ ہماری عادت یہ ہے کہ اب ظاہر ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. آپ فرمائیے گا کہ آج کے معاشرے میں جو یہ اخلاق کا ہمارا عمل ہے، یعنی سیاست کے حوالے سے اگر میں بات کروں بالخصوص، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سیاستدانوں کا کتنا رول ہے؟ کتنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جس بھی سیاسی تنظیم کا جو بھی سربراہ ہے، وہ اپنے فالوورز کو کیسے گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی بات بھی کہنی ہے لیکن اخلاقیات کو بھی سامنے رکھنا ہے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہرحال امتی ہے. دیکھیں میں پتہ ہے کیا ہے، ہم نے نا ہر ایک کو عزت دینی ہے، لیکن ایک چیز آپ نے دیکھیں، میرے محبوب کا ذکر تو قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہو سکتا، کوئی ختم کرنا بھی چاہے. اسی لیے قرآن کی آیت علم نشرح کی یہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا. تو ہمیں ان کی راستے کو بھی تو اپنانا ہے. اللہ نے فرمایا، میرے آقا کریم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ بتائیں ہماری کیسی نماز ہے؟ ہم غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے، ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن ہم بدنیاتی، بدگمانی، تہمت لگانا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتے. یہ تو دین کے حکم فرما رہا ہے. ہم جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمیں اس کی بھی تو ماننی ہے. ہم اس کے قرارت میں چلیں گے. ہماری اصل منزل تو ہماری قبر ہے، آخرت ہے. اگر میرے اندر یہ خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، تو میں سمجھتا ہوں میں ہر برائی سے بچنے کی کوشش کروں گا. آج ہم اخلاقیات کئی تو تعلق ہے سیاست سے. آج جو آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ صرف دین سے دوری. ہم نے دیکھا، ہم نے سارے نظام دیکھے بہن، سارے نظام دیکھے اس دنیا میں. قسم سے میں خود ایک پروفیشنلی انجینئر ہوں. میں 17 سال جاپانیوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میں نے ان کی اخلاقیات آسمانوں کو چھوتی ہے. وہاں اسلام نہیں ہے لیکن اخلاق ہے. ہمارے ادھر اسلام ہے، اخلاق نہیں ہے. یہ 2 بڑا ڈفرینس ہے. اور ہمیں سیاستدانوں کو جو خود جو بیٹھ کے اسکرینوں پہ ہوتے ہیں، قول و فعل کا تضاد ہے. آپ کے منشوروں میں تو سب لکھا ہوا ہے یہ حقوق دیں گے، یہ حقوق دیں گے، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق. لیکن جب سیاست کے اندر آتے ہیں تو پھر کرپشن. اور آپ ایک اور بات بڑی غور طلب ہے کہ میرے آقا کریم جب آخری خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. لوگ کانپ رہے تھے کہ آج یہ ہم سے بدلہ لیں گے وہ 40 سال کا، لیکن میرے آقا کریم رحمت للعالمین بن کر آئے. آپ وہ ابو سفیان جس کے گھر میں آپ نے کہا سب سے بڑا دشمن تھا اس وقت، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ نے کہا جو اس کے گھر میں بھی پناہ لے اسے بھی معافی. لیکن انہوں نے ایک چیز کو معاف نہیں کیا تھا، ایک چیز کو انہوں نے معاف نہیں کیا، وہ تھی جھوٹ اور کرپشن. آپ نے کہا کہ آج میری ایک قریش صحابہ اکرام جمع ہوئے، کہا کہ حضور یہ قریش کی بیٹی ہے، بہت بڑا فساد ہو جائے گا، بہت بڑی جنگ ہو جائے گی، یہ قریش کی بیٹی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم اس کی جگہ میری لاڈلی بیٹی، میرا جگر کا گوشہ بھی ہوتی نا تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کو حکم تھا. یہ تھا عدل، یہ تھا انصاف. یہ آپ کو کہیں پورے پاکستان میں نظر آتا ہے
کہیں آپ کو آج پوری دنیا کا مسلمان، کشمیر کی بچیاں، کشمیر کی بیٹیاں، کشمیر کے بیٹے، کشمیر کی مائیں، یمن، شام، عراق، لیبیا، یہ کیا ہے؟ آج مسلمان کیوں اتنی آزمائش کا شکار ہے؟ اس لیے دین سے دوری ہے. ہمارا نعرہ، ہمارا سلوگن یہ ہے، اسلامی نظام کا ہے نفاذ، عدل، تعلیم، امن و امان. ہم یہ فوکس کر لیں سارے سیاستدان کہ ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے آئین بنایا، 73 کا آئین ہم نے بنایا، ہمارے اکابرین نے بنایا، تو اس میں 1 سے 40 تک کیا چیز ہے؟ بیسک نیڈس فار پبلک. آپ بتائیں کون سی نیڈس پوری ہو رہی ہیں؟ بچے مر رہے ہیں سیلابوں کے اندر، وہ آج یہاں سب آرام سے مزے سے سو رہے ہیں. کسی کے ہو رہے ہیں روزانہ 50 بچے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں مختلف بیماری میں. کسی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ہے؟ کوئی سیاست خالی جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے، سیاست پہ کرپشن کا نام نہیں ہے. سیاست عبادت ہے. ہمارے خلفاء راشدین نے کی، ہمارے ہمارے فاروق اعظم نے 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی. حضور کی آپ دیکھیں کیسی وہ تھی کہ جب آپ فوج آپ کی جا رہی ہے فتح مکہ کے لیے، تو کتے کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. آپ نے 2 صحابی رسول کی ڈیوٹی لگائی کہ یہاں کھڑے ہو جائیں کہ یہ نہ ہو کہ جانور ہمارے گھوڑوں کے نیچے یہ بچے رل جائیں، یہ بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں. یعنی ایک جانور کے لیے حضر یہ کہاں ہیں؟ ہم لوگ کدھر ہیں؟ آج ہم خود دیکھیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی پوری دنیا کی اپنی نہیں کرتے، احتساب ہم اپنا نہیں کرتے. اپنا کرنا ہوگا، اپنے سے شروع کریں آپ. سرورت اعجاز قادری صاحب، سربراہ پاکستان سنی تحریک، آپ کا بے حد شکریہ کہ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. پروگرام آپ نے دیکھنا ناظرین، مجھے امید ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں آپ کے ذہنوں پر دستک ہوئی ہوگی، اور آپ اور میں تو پہلے اپنی بات کرتی ہوں کہ میں سب سے پہلے کوشش یہ کروں گی کہ لوگوں کے ساتھ بہتر اخلاق کے ساتھ ملوں، کیونکہ میں بار بار ایک لفظ شاید دہرا رہی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے بعد ہم نے بہت ساری چیزوں کو سمجھا تو ہے، لیکن ہمارا عمل ہماری سمجھ پر غالب نہیں آتا. اور یہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک معاشرتی ناہمواریاں جو ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں بہت حد تک ہوتی ہیں، اس کو شاید ہم بہتر نہیں کر پائیں گے. تو آج سے اس دفعہ اس سال یہی کوشش کر لیں کہ آپ لوگوں سے سچ بولیں گے، آپ ریاکاری نہیں کریں گے، آپ منافقت نہیں کریں گے، آپ بد کلامی نہیں کریں گے. راستے سے جاتے ہوئے کسی کے اگر راستے میں کوئی پتھر پڑتا ہے، کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہی کر لیں تو زندگی میں شاید آپ بہت بڑے بن جائیں. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.